तकरीबन 5.5 अरब से जायद के पैसे जमा हो गए और इतनी शायद तवक्को की भी नहीं जा रही थी। वो जोर लगाए मौलाना फजल रहमान को बिठा के कि वो ये सारे मिलके ये 5 अरब के करीब पहुंच सके। खान साहब ने ऐसी कोई तौहीन नहीं की जिसके लिए उनको माफ़ी मांगनी पड़े। अच्छा, कि ये इमरान खान को नाअहल करेंगे क्योंकि इमरान खान से मुकाबला तो सियासी मैदान में किया नहीं जा सकता। ठीक है, सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, खासतौर पर सिंध में, अंदरूनी सिंध में। बोल को कि वो एक बड़ा दिलेर स्टेप भी ले रहे हैं, रिस्क भी ले रहे हैं, और वो लेकिन कौम को, अवाम को सच दिखाने से पीछे नहीं हट रहा है बोल। अमीर जिलानी साहब की आपने फुटेज देखी हो कि सर वो मिनरल वाटर से पैर धो रहे हैं। मंजूर वसान साहब कह रहे हैं कि ये विनस लग रहा है सिंध। देखिए, अगर मीर मुल्क टापू साहब अगर 50 रुपए 100 रुपए बांट रहे हैं, बहुत से लोग थे, वो एक और चीज़ है। ठीक है, बांट रहे कुछ ना कुछ किसी को मिल रहा है, ठीक है। इसने बात की है, विनस की बात की है, या ये इस किस्म के पाँव धोने वाली फुटेज आई है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, आधे से ज़्यादा मुल्क पानी में डूब चुका है, करोड़ों लोग उजड़ चुके हैं, बना बनाया समाजी या फिर इंतज़ामी ढांचा सैलाबी रेलों में बह चुका है। हालिया सैलाब 2010 के सैलाब से भी बड़ी आफत बनकर टूटा है, और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल और मुतासरीन की बहाली में यकीन जानिए कई साल गुजर जाएंगे। और ऐसा तभी मुमकिन हो सकेगा जब सब कौमी मफादात के लिए मुत्तफिक हो जाएं, एक हो जाएं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ा है कि शायद ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। कौमी सानिया और हालिया बारिशों का सबसे बड़ा इंसानी बहरान भी हमारे सियासी रहनुमाओं के इख्तलाफात कम करने में कामयाब नजर नहीं आ रहा। शहबाज हुकूमत की जानिब से सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ को शिरकत की दावत दी ही नहीं गई। मुल्क के चारों सूबों में सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरजीहात सिर्फ मखसूस दौरों और फोटोशूट पर लगी हुई है। मौजूदा बारिशों और सैलाब से सबसे ज्यादा तबाही जनाब सिंध में आई है, जहां हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 14 साल से हुकूमत है। यानी 2010 के तबाहकुन ज़लज़ले की सैलाब की बात की जाए तो जनाब उससे 2 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में यानी 2008 से हुकूमत कर रही है। लेकिन इसके बावजूद करोड़ों लोगों को सैलाबी पानी की वजह से बेघर होता पड़ता है। माल मवेशियां डूब जाना उनका नसीब बनता है, खेत उधड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। 14 साल से सिंध में हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर यह सवालिया निशान तो है ही, लेकिन ये कुछ वीडियोस देखकर आप इस वक्त अंदाजा भी लगा सकते हैं कि क्यों सिंध के आज ये हालात हैं। चारों तरफ पानी ही पानी हो, लेकिन पीने को एक बूंद पानी ना हो। ये जो मंजर आप इस वक्त देख रहे हैं जनाब, ये अमीर जिलानी की मिनरल वाटर से पांव धोने की वीडियो है। और जनाब ये क्या अलमिया है, क्या मामलात हैं। लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं है। यकीन जानिए इंसानों को, बच्चों को, दूध पीते बच्चों को पीने का पानी नसीब नहीं है। और यहां पर ये मिनरल वाटर से उन मुतासरीन के सामने बैठ के अपने पैर धो रहे हैं, पांव धो रहे हैं कि जनाब साहब है ना, साहब के पैरों में मिट्टी लग जाती है, और मिट्टी लगेगी तो जनाब डस्ट एलर्जी हो जाएगी। सामने जितने मुतासरीन क्यों ना बैठे हों, लेकिन पांव साफ होना बड़ा लाजमी है। और आप ये देखिए कि इसके सामने मुतासरीन जमीन पर बैठे हुए हैं, और ये जनाब अमीर साहब, जिलानी साहब, ये बराजमान है एक तख्त पे, और वहां पर पैरों को पानी से, मिनरल वाटर से धोया जा रहा है। ये वो मिनरल वाटर जो कई लोगों की जान को बचा सकता है, जो किसी की प्यास को पूरा कर सकता है। लेकिन क्या कह सकते हैं जनाब, अभी यही नहीं है। ख्वाबों के बादशाह की जिक्र करते हैं जनाब। ख्वाबों के बादशाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान सिंध के सैलाबज़दा इलाकों को इटली के शहर वीनस से मिला रहे हैं। समझ नहीं आ रहा मैं इस पर खुशी का इजहार करूं कि हमारा मुल्क विनिस तक पहुंच चुका है, या उस तरह के मनाजिर पेश कर रहा है, या क्या बोलूं, मतलब किस चीज का नुहा पड़ा जाए। लोगों के खेत खलियान उजड़ गए हैं, घर उजड़ गए हैं, रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, कहां शारा है, कहां खेत है, यह नजर नहीं आ रहा है। और हमारे हुक्मरान कह रहे हैं जनाब विनस का मंजर है। जनाब अपने लोगों के लिए अमली तौर पर यह हुकूमत कुछ करती दिखाई नहीं दे रही। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं, जिन पर कौम भरपूर एतमाद का इजहार भी कर रही है। उनकी एक कॉल पर करोड़ों रुपए की इमदाद भी कर रही है, मदद को आगे आ रही है। कौम का दर्द रखने वाले खान साहब को रोकने के लिए हुकूमत
ان کے خلاف دہشت گردی سمیت کئی مقدمے بنا رہی ہے، اور ایسے ہی ایک مقدمے میں جناب کل خان صاحب کی پیشی بھی ہے۔ تو اب اس ساری صورتحال میں آنے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعے کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ مریم نواز صاحبہ سیلاب متاثرین میں گئیں، اور میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ جناب وہ سیلاب متاثرین میں گئیں، ان کی داد رسی کی، ان سے جا کے ملیں، ہم اس چیز کو بڑا اچھا کہہ رہے تھے، لیکن جب بعد میں جن خاتون کے ساتھ، جن ضعیف خاتون کے ساتھ مریم نواز نے ملاقات کی، انہوں نے میڈیا پر آ کے کیا کہا، یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ خود دیکھیے۔ اچھا، جو سب ٹائٹلز نیچے لکھے ہوئے تھے وہ آپ نے پڑھ لی ہوں گے، اردو کا جو یہ سب ٹائٹلز یہاں پر لکھے ہوئے تھے، آخری لائن جو میں نے پڑھی ہے صرف وہی سب کچھ کہنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہماری مدد کرنے کے لیے آئی تھیں یا ہمارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آئی تھیں؟ آپ کسی متاثرین کے پاس جاتے ہیں، آپ چاہیں گے کہ جناب ان کی مدد کم کی جا سکے، صرف باتوں سے نہیں، عملی اقدامات سے۔ آپ جائیں وہاں پر، جا کے متاثرین سے ملیں، لیکن ان کے لیے کچھ لے کے بھی جائیں۔ اگر آپ ان کے لیے کچھ لے کے نہیں جائیں گے تو آپ ان کی داد رسی کریں گے تو کریں گے کیسے؟ ان کے غم کو بانٹنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے غم کو کم کرنا بھی ہماری ترجیحات کا حصہ ہونا چاہیے، ہمارے رہنماؤں کی ترجیحات کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسی پر جناب مزید بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں عمران اسماعیل صاحب، اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یہ بتائیے گا سر، کل خان صاحب کی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن رہی ہے، تقریباً 5.5 ارب سے زائد کے پیسے جمع ہو گئے ہیں، اور اتنی شاید توقع کی بھی نہیں جا رہی تھی، اتنا شاید ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن خان صاحب نے ایک بار پھر سے یہ ثابت کر دیا ہے، بتا دیا کہ خان صاحب جیسا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کرنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قوم ٹرسٹ کس کو کرتی ہے، پیسہ وہی اکٹھا کر سکتا ہے جسے لوگ بھروسہ کرتے ہوں۔ یہ 14 جماعتیں جو اس وقت چوروں کی جماعتیں جو اقتدار میں بیٹھی ہیں، یہ 14 کی 14 زور لگا لیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹل کا زور لگا لیں کہ وہ سارے بیٹھ جائیں، زرداری کو بھی بٹھائیں، نواز شریف کو بھی بٹھائیں، شہباز شریف بھی بیٹھے ہیں، حمزہ بھی بیٹھے ہیں، مریم بھی بیٹھے ہیں، مریم کے پپا بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، اور وہ زور لگائیں مولانا فضل الرحمان کو بٹھا کے کہ وہ یہ سارے مل کے یہ 5 ارب کے قریب پہنچ سکیں۔ یہ 5 ارب کیا، یہ 50 کروڑ بھی نہیں کراس کر پائیں گے۔ یہ تو بالکل آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی قوم نے فیصلہ دے دیا ہے کہ عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جس کو وہ اپنی جان سے، مال سے، ملک کے اقتدار سے، حکومت سے ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اب یہ جو مرضی کہتے رہیں، یہ کل ایک بہت بڑا ڈیسیجن پاکستان کی قوم نے دیا ہے، پاکستانی قوم نے، کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ کس کے ساتھ اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنی مال، اپنے ملک کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی بات کو میں مزید سیکنڈ اس طرح سے کروں، یہ اس وقت ہوا ہے گزشتہ روز جب ایک صبح ایک جناب آڈیو لیک نظر آئی، 2 آڈیو لیکس تھی ہیں شوکت ترین صاحب کی، اور اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آئی ایم ایف سے جو ڈیل ہو رہی ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے شوکت ترین صاحب نے 2 وزرائے خزانہ سے بات چیت کی ہے، ایک ایسے موقع پر جب صبح یہ تمام معاملات ہو رہے تھے، شام میں ٹرانسمیشن ہوئی، اور شام میں شاید وہ تمام آڈیوز زائل بھی ہو گئیں، اور پھر لوگ صرف ٹرانسمیشن کی بات کرنے لگے، پیسوں کی بات کرنے لگے۔ یہ ہر بار اس طرح کی کوئی نہ کوئی مظلوم کوشش کرتے ہیں کہ خان صاحب کو کہیں نہ کہیں سے بدنام کریں، کوئی قوم کے سامنے ان کو خراب کریں، لیکن ایک نظام اللہ بھی چلا رہا ہے، اور اللہ کے نظام کو بیٹ کرنا کسی انسان کے بس میں تو ہے نہیں، تو یہ اپنی کوششیں کرتے رہیں، وہ اللہ کا اپنا نظام چل رہا ہے۔ وہ قرآن میں ہے، کہتا ہے اللہ کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی ایک چال وہ چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، تو بے شک اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، ان کی چالوں سے کیا فرق پڑتا ہے۔ سر، ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی اور اس میں بلایا نہیں گیا، پاکستان تحریک انصاف کو نہیں مدعو کیا گیا، اگر بلاتے تو آپ کا ارادہ تھا جانے کا؟ کل کمل شوزف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، انہوں نے کہا میں بلایا نہیں گیا، میں یہ سوال ان سے بھی پوچھا، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، اگر بلاتے تو آپ لوگ جاتے؟ آپ لوگ کا ارادہ تھا؟ مجھے نہیں پتا انہوں نے کس زمین میں آپ سے یہ بات کی، ہم تو ہمیشہ کہتے رہے کہ بقول آپ کے پاکستان تحریک انصاف کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو حیثیت تو ان 14 جماعتوں کی ہے جو مل کے ہزار ووٹ نہیں لے سکے ابھی NA 245 میں، 14 جماعتوں نے 12,000 ووٹ لیے اور ایک اکیلا تحریک انصاف نے 30,000، تو وہ جو 14 ہیں وہ مل کے بیٹھ کے نکالے نا مسئلے کا حل ملک کی، وہ کیوں تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ آ کے بیٹھ جائیں تو بات ہو جائے گی، آپ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، نہ میں کوئی آپ سے یہ اتھینٹک بات کر سکتا ہوں اس ضمن میں، کیونکہ مجھے علم نہیں ہے کہ اگر وہ بلاتے تو کیا ہوتا، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو میری اتنی عرصے کی افیلیشن ہے خان صاحب کے ساتھ، کہ اگر وہ بلاتے بھی تو ان چوروں کے ساتھ بیٹھنے خان صاحب اجازت نہ دیتے پارٹی کو۔ اب آپ نے خان صاحب کا ذکر کیا تو کل خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا اہم دن ہے، توہین عدالت کے معاملے میں جناب
غالباً وہ پیش بھی ہونے جا رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ان کا ایک جواب بھی تیار کیا گیا، شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا توہین عدالت کے معاملے میں. سر معافی مانگنے کا ارادہ ہے، نہیں معافی مانگنے کا ارادہ؟ ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ معافی نہیں مانگے گا. ہاں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں جج صاحبہ کے لیے اس کو شاید وہ یہ کہہ کے واپس لے لیں گے اگر نامناسب الفاظ تھے تو میں اس کو واپس لے رہا ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے کوئی توہین عدالت نہیں کی اور معافی بھی نہیں مانگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ایسی کوئی توہین نہیں کی جس کے لیے ان کو معافی مانگنی پڑے. اچھا. اور نوئنگ عمران خان میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، آپ اس کو جھکا نہیں سکتے. اور یہ جو زبردستی وہ چاہ رہے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی لاتے ہیں تو یہ اٹ وونٹ ورک آن عمران خان. تو یہ جادو کسی اور پہ چلائیں، یہ عمران خان پہ یہ جادو نہیں چلے گا. سو عمران خان نے جو کچھ کہا ہے میرا خیال ہے کہ وہ سچ پر مبنی ہے، اور خان صاحب کا جو مقصد تھا وہ لیگل ایکشن پہ تھا، اور لیگل ایکشن لینا ان کا یا کسی بھی پاکستانی فرد کا، شخص کا، یہ اس کا حق ہے کہ وہ کسی کے خلاف بھی قانونی چارہ گوئی کر سکتا ہے. اچھا. تو وہ خان صاحب کل اپنا موقف واضح کر دیں گے، اس پہ زیادہ کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن انشاءاللہ کل خان صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا موقف آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے معاملہ اتنا زیادہ اہم نہیں، لیکن عدالت نے اس کو کافی زیادہ سیریس لیا ہے. 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے اور توہین عدالت ایک سنگین جرم ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اس پر نااہل بھی ہو گئے، ان کو سزائیں بھی ہو گئیں، جیل بھی گئے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کی بات سے کہ عدالت نے بہت سیریس لیا ہے اس کو. 5 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے، جن جج صاحبہ کے لیے الفاظ تھے ان کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کر دیا. آپ کو نہیں لگ رہا کافی معاملہ سیریس ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو یارڈ سٹک ہے نا وہ سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے. اچھا. آپ نے ضرور وہ دیکھا ہوگا رانا ثناء اللہ نے جو دھمکیاں لگائی تھیں وہ آپ کے سامنے ہوں گی. آپ نے ضرور دیکھا ہوگا جو خواجہ آصف الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے ہیں وہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. آل فال جو بکتے رہے ہیں وہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. جو نواز شریف صاحب نے کوئی 10 دفعہ افواج پاکستان کے خلاف اور سربراہ افواج پاکستان کے خلاف نام لے کے انہوں نے باتیں کی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پی ایم ایل این ہمارے اداروں کو ملائن کرتی رہی ہے، کس طرح پی ایم ایل این ہمارے اداروں کی تذلیل کرتی رہی ہے. انہوں نے ہندوستان سے بھی یہ کہا کہ جی ہم تو ملنا چاہتے ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یارڈ سٹک یہی رکھنی ہے کہ جو کچھ عمران خان نے کہا ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے تو پہلے جو عمران خان سے پہلے لوگوں نے بات کی ہے اس کو بھی ذرا ناپ لیں اسی یارڈ سٹک سے، اور پھر اس کے بعد بات کریں کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے. اچھا. یہ جو ہوتے ہیں نا دیوانے جن کے سر پہ جنون سوار ہوتا ہے، جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح بس ہم اپنے ملک کے لیے آگے بڑھیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں. عمران خان وہ شخص ہیں، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے جس کو یہ تول. ٹھیک ہے چلیں، لیکن آپ کے لیے یہ بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی 4 خطرناک کیسز ہیں جو کہ خان صاحب کے خلاف اس وقت ہیں. دہشت گردی کا مقدمہ ہے، اس کے علاوہ توشہ خانہ والا معاملہ ہے، ساتھ ساتھ 2 توہین عدالت کے معاملے ہیں جس پر ایک میں کل پیش ہوں گے، ایک میں غالباً پرسوں پیش ہوں گے، یا ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن والے توہین کے معاملے میں بھی کل پیش ہو جائیں. تو جناب یہ آپ کو لگ رہا ہے پارٹی کے اندر اس طرح کی بات چیت ہے کہ نااہل کر دیا جائے گا؟ ریزالو ہو گیا جب خان صاحب کو 5 ارب لوگوں نے دیے تو کون سے دہشت گرد کو لوگ خوشی سے چلیں توہین عدالت کی بات کر لیتے ہیں، نااہل ہو جائیں گے اس میں کرتے ہیں اس کو. سو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. انہوں نے خیال ان کا یہ ہے کہ یہ عمران خان کو نااہل کریں گے کیونکہ عمران خان سے مقابلہ تو سیاسی میدان میں کیا نہیں جا سکتا. عمران خان اس وقت عوام کے فیوریٹ ہیں اور یہ لوگ عوام میں برگر کھانے بھی نہیں جا سکتے باہر، تو ووٹ مانگنے کیا جائیں گے؟ تو لہٰذا ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ عمران خان کو کسی طرح ڈسکوالیفائی کیا جائے، ان کو راستے سے ہٹایا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے نوچ کھسوٹ والے انتخابات کریں اور اس میں اپنی حکومت بنا کر پھر بیٹھ جائیں اور پھر جو مرضی یہ کرتے پھریں. اور جس طرح انہوں نے ملک کے خزانے کو نوچا ہے، جو بے دردی سے ملک کو لوٹا ہے، جہاں یہ ملک کو لے کر آئے ہیں سجدوں میں گر جاتے ہیں ذرا ذرا سے اشاروں پر، یہ وہ اپنا کام کرتے رہیں. لیکن میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان جس کا نام ہے اسے ڈسکوالیفائی کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا. پورا آپ کا پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا اگر انہوں نے عمران خان کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی. اچھا. یہ لوہے کا چنا ہے، اس کو چبانے کی کوشش نہ کریں، دانت ٹوٹ جائیں گے. اچھا سر ایک چیز اور بھی ہے نا، ابھی میں تھوڑا سیلاب زدگان کے والے سے بات کرتا ہوں. امیر جیلانی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا، اب میں کیا ان کے لیے الفاظ استعمال کروں، جس طرح سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں سیلاب متاثرین کے بیچ میں اور جس طرح سے منرل واٹر سے وہ اپنے پیر دھو رہے ہیں،
کیا کہیں گے سر اس پر؟ اور اس طرح کے ایک نہیں بے تحاشا کیسز نکل کر سامنے آ رہے ہیں، بے تحاشا چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ سیلاب متاثرین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خاص طور پر سندھ میں، اندرون سندھ میں. میں چاہوں گا سر اس پر آپ اپنا کامنٹ کریں کوئی. دیکھیں یہ تو ان کے رویے تو یہ ہیں کہ منظور وسان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیرس لگ رہا ہے سندھ، پیرس کہہ رہا ہوں سوری، وینس لگ رہا ہے سندھ. کہہ رہے ہیں میں وینس گیا تھا، خدا کی قسم میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ٹویٹ بھی کیا. کہنے لگے میں وینس گیا تھا، وہاں پر میں نے دیکھا بالکل ایسے ہی سما تھا، مکان تھے ان کے بیچ میں، گلیوں میں کشتیاں چل رہی تھیں، پانی تھا اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا. اور سندھ بھی بالکل ویسے ہی لگ رہا ہے. کین یو امیجن بےحسی کہ آپ اس کی وہ دیکھیں حد. وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے گھر کے اندر پانی گھس گیا ہے، لوگوں کے بچے ڈوب گئے، لوگوں کے مویشی ختم ہو گئے. ہر وقت ٹیلی فون بج رہا ہے کہ جی میرا گھر کی چھت گر گئی، میرا گھر بہہ گیا، میرا بچہ چلا گیا، میرے مویشی گئے، میرا فصلیں تباہ ہو گئیں. وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ یہ وینس آ گیا ہے. کمال ہے. مطلب آپ سوچیں تو صحیح، کوئی بے حسی کی اور بغیرتی کی کوئی حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر، کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے، ٹائم کی قلت بھی ہے. سر کل ٹیلی تھون تھی اور آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ لوگوں نے اس پر امداد دیا ہے، لیکن بول نیوز پر بھی عوام کا جو اعتماد ہے نا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس وقت بول کی جو ٹرانسمیشن تھی ٹیلی تھون کے والے سے وہ سب سے زیادہ دیکھی گئی 74% غالباً اوورآل. اس میں 74% ویورشپ جو تھی وہ صرف بول نیوز کی آئی. سر میں چاہوں گا اس پر آپ اپنا کوئی کامنٹ ضرور کیجئے. کل جو تمام چینل، حالانکہ کل خان صاحب کے اوپر سے پابندی بھی ہٹ گئی تھی، جو لائیو نشریات کی پابندی لگی ہوئی تھی وہ پابندی ہٹ گئی تھی. اور کل جتنے چینل تھے وہ سب کے سب ڈرے ہوئے تھے یا ان کو مینیج تھے. تو انہوں نے خان صاحب کی یہ ہسٹورک ٹیلی تھون نہیں دکھائی ہے، انہوں نے ڈیلیٹ دکھائی ہے یا ریکارڈڈ دکھائی. ایئر وائی کیونکہ آف ایئر ہے تو ایئر وائی تو تھا نہیں ادھر گیم میں، تو رہ گیا بول. اور بول نے کل جو ایک بڑا دلیر اسٹیپ لیا، بڑے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں بول کو کہ وہ ایک بڑا دلیر اسٹیپ بھی لے رہے ہیں، رسک بھی لے رہے ہیں، اور وہ لیکن قوم کو، عوام کو سچ دکھانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے بول. تو کل بول نے جو کام کیا ہے اس کا عوام نے بھی صلاح دیا. کل 70% ویورشپ بول کی تھی اور باقی سارے چینل ملا کے 30% تھے. میں بول کو، ان کی مینجمنٹ کو اور ان کی تمام ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک لیں گے جناب، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جناب پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید بات کریں گے، سیلاب کی صورتحال پر بھی ان سے غور و خوض کریں گے. ساتھ ساتھ کل جو ایک اہم دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس پر بھی تھوڑی گفت و شنید کریں گے. فیصل صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. سر یہ بتائیے گا، سیلاب کی توقعاریاں ہیں، اس وقت آپ کہاں موجود ہیں سر، اور کیا صورتحال ہے سیلاب کی؟ گزر چکا ہے توقعاریاں، اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگ جائے گا آنے والے وقتوں میں؟ جی فیصل صاحب آواز آ رہی میری؟ ہاں ابھی آ رہی ہے. جی سر میں نے آپ سے سوال کیا. ہاں میں سوال مجھے آ گیا. ٹھیک ہے سر. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں کہ بالکل سیلاب کی توقعاریاں پچھلے چند دنوں سے پاکستان میں چل رہی ہیں. پورے پاکستان میں کوئی صوبہ، کشمیر، جی بی، کوئی علاقہ ایسا نہیں رہا جس میں سیلاب کی صورتحال اور بالکل قیامت خیز منظر تھے. اور اس کو دیکھیں، میں نے کئی پروگراموں میں بھی کہا، شاید غالباً آپ کے پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ اس قوم نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، پاکستان مسلم لیگ کو، تحریک انصاف کو، باقی سیاسی جماعتوں کو ووٹ کیے. آج قوم اپنے سیاسی لیڈروں کو دیکھ رہی کہ قوم کیا کر رہا ہے اور بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں. اور ایز اے پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی قوم کو مایوس کیا کہ ہم سیاستدان کسی کی وجہ سے جو ہے ہم اکٹھے نہیں ہو سکے. اس میں جو ہے دیکھیں اچھے برے لوگ ہر اس میں ہوتے ہیں، میڈیا میں بھی ہوں گے، سیاستدانوں میں بھی ہوں گے، باقی اداروں میں بھی ہوں گے. ہم نے ان کو ایز اے ون پیج پولیٹیشین ہم نے ثابت نہیں سکے. اب جب یہ پروسیس اب
ریہیبلیٹیشن کا، کیونکہ میں خود اس وقت ڈی اے خان میں موجود ہوں اپنے حلقے میں، اور یہاں پر بہت سخت سیلاب ہے، بہت بری حالات ہیں. اب جب ریہیبلیٹیشن کا ٹائم آ رہا ہے، دیکھیں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پنجاب اور کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، مرکز میں پی ایم ایل این اور ان کی اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے، سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اب اگر آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اگر میں کہوں کہ میں کسی اور پارٹی کو نیچے دکھانے کے لیے یا صوبائی حکومت کو یا مرکزی حکومت نیچے دکھانے کے لیے اپنی پالیٹکس کروں تو بہت افسوسناک بات ہے. اس وقت جو ہے ہماری صوبائی حکومتیں جو ہے خاص کر پنجاب کی، تو مجھے نہیں پتا کے پی کی جو ہے، وہ جو ہے جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈز میں ان کے جو سپورٹ ہے یا جو فرسٹ ایڈ کہیں، جو لوگوں کو ٹینٹس اور یہ چیزیں دینے کا جو عمل ہے، اس میں جس طریقے سے رول لٹکا رہی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مجرمانہ غفلت ہے. کیونکہ آج غریب لوگوں پہ وقت آئے ہوئے، جب ہم لوگوں کو آج جن کی چھتیں نہیں ہیں ان کو اگر ہم ٹینٹ پرووائڈ نہ کر سکیں، فوڈ آئٹم پرووائڈ نہ کر سکیں، مطلب یہ جو بیسک چیزیں ہیں، تو بہت ہی مطلب افسوسناک بات ہے. ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ بے نظیری کم سپورٹ پروگرام کی طرف سے جو 25,000 روپے مل رہے ہیں وہ ملنا لوگوں کو شروع ہو چکے ہیں. ہم نے سینٹرز بھی بڑھائے ہیں مختلف علاقوں میں. میں خود یہاں پر مانیٹر کر رہا ہوں. ہمارے پہلے 3 سینٹر تھے، ہم اس کو 13 کر دیے تاکہ لوگوں کو جلد از جلد پیسے ملے. اتنے پیسے نہیں ہیں، 25,000 روپے ہیں، لیکن وہ فرسٹ ایڈ کم از کم ان کو مل جاتی ہے، کچھ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. لیکن میں آج دوبارہ صوبائی حکومت سے یہ کہوں گا کہ اپنی سیاست سائڈ پہ رکھیں، آپ اپنے جو ہیں وہ چیزیں سائڈ پہ رکھیں. 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے پاس مالی طور پر آپ بہت مضبوط ہیں. آپ کے صوبے میں سیلاب آیا ہوا ہے، آپ سیاست جلسہ منصہ چھوڑیں، آپ یہاں پر لوگوں کی خدمت کریں. الیکشن 2023 میں ہونے، اس میں ہم سیاست کر لیں گے، دوسرے کو دکھا دیں گے کہ کون جیتا ہے کون ہارتا ہے. لیکن یہ آج ہمیں بالکل سر، یہ اس وقت انسانیت کا مرحلہ ہونا چاہیے، انسانیت والی بات ہونی چاہیے، انسان کی بات ہونی چاہیے، بنا رنگ و نسل کے تمام پاکستانی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. لیکن سر ایک چیز ہے، لوگ اس بات پر تنقید کر رہے ہیں کہ سندھ، ظاہر سی بات ہے آپ سندھ میں آپ لوگ حکمران ہیں اور وفاق میں کولیشن پارٹنر ہیں، تو وفاق صرف سندھ کی ہیلپ کر رہا ہے، سندھ کے حوالے سے پیسے بھی دیے جا رہے ہیں اربوں روپے کی متاثرین کے لیے، پنجاب اور کے پی کے لیے نہیں دیے جا رہا ہے. آپ کا تعلق کیونکہ کے پی سے، میں چاہوں گا سر آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. یہ دیکھیں بالکل سراسر غلط ہے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کا جو پیسے مل رہے ہیں انیشلی 25,000 روپے وفاق دے رہی ہے نا، وفاق دے رہی ہے. آج وہ میرے علاقے میں بھی ہے، کے پی میں جہاں پر بھی فلڈ آیا ہوا ہے وہاں پر جو ہے جو بھی اس کی نشاندہی کون کر رہے ہیں؟ ڈی سی کر رہے ہیں. ڈی سی کون ہے؟ صوبائی حکومت. ڈی سی کر رہے ہیں، ڈی سی پی ڈی ایم اے کو بھیج رہے ہیں، پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے کو بھیج رہے ہیں، این ڈی ایم اے بے نظیر سپورٹ پروگرام کی منسٹری کو بھیجیں گے، وہ وہاں پر پیسے ریلیز کریں گی فیڈرل گورنمنٹ، اور پھر ان کے تھرو یہ پیسے چل رہے ہیں، اور یہ چل رہے ہیں آن گراؤنڈ اس وقت. ٹھیک ہے. اب آپ بولیں کہ جی ہمیں سپورٹ نہیں کریں. دیکھیں میں نے آپ کو کہا، میں خود این ڈی ایم اے سے سامان لے کے آیا، انہوں نے پی ڈی ایم اے کو بھیجا، ڈی خان پہنچا، مجھے انتظامیہ نے کہا کہ ہم مجبور ہیں پی ٹی آئی کا، تو ہم سامان آپ کو نہیں دے سکتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے، آپ میرے عوام کو تو دے دیں. اچھا یہ آپ کو کہا انہوں نے کہ پی ٹی آئی کا سامان ہم نہیں دے سکتے؟ بالکل. پی ڈی ایم اے انہوں نے کہا این ڈی ایم اے کا سامان جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہم آپ کو نہیں دے سکتے، ہم مجبور، ہم نے صوبائی، کیونکہ ہماری ٹرانسفر پوسٹنگ تو وزیر اعلیٰ نے کرنی ہے، صوبائی حکومت نے کرنی ہے، آپ کو نہیں دے سکتے ہیں. اور گراؤنڈ میں چیلنج کرتا ہوں، جو بھی آنا چاہتا ہے ٹی وی پہ مناظر کے لیے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہم سامان لے کے آئے. میں خود لے کے آیا ہوں، این ڈی ایم اے سے لے کے آیا ہوں، اور ایک پروسیس ہے. پی ڈی ایم اے کو دیں گے، پی ڈی ایم اے وہاں پر جو ہے لوکل کمشنر کو دے گی، اور کمشنر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا، تو وہ ان کو بول دیں گے آپ سامان فی الحال نہ دیں یا ہمیں دے دیں، ہم ڈسٹریبیوٹ کریں. تو یہ چیزیں غلط ہیں. آپ کہہ رہے نہیں آ رہے ہیں، پوچھیں ان سے کتنا سامان آپ کے پاس آیا، کتنے پیسے آپ ہوئے ہیں. یہ جو اب یہ صرف بے نظیر سپورٹ پروگرام میں صرف اربوں روپے آ رہے ہیں. اس کے بعد اور چیزیں بھی آ رہی ہیں. کہ اگر آج اس چیز کو سائڈ پہ رکھ دے کہ وہ کون سی صوبے کا وزیر اعلیٰ کون سی پارٹی کا ہے، آج اگر وفاق سے مدد طلب کرے ایز اے اپوزیشن، کے پی میں ہم ان کی اپوزیشن میں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. آئیں اپنے ایشوز پہ پالیٹکس کریں. آپ کو وفاق سے کوئی آپ کو نہیں ملتی سپورٹ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن آپ آئے تو صحیح نا. آپ بڑھ کے ہمارے پشاور میں بیٹھ کے، یا آپ جو ہے وہ جو ہے آپ، جب ہمیں ہیلی کاپٹر کی ضرورت تھی، خود میں نے اپیل کی تھی کہ ہمیں ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے، ہم نے لوگوں کو راشن دے دیں. وہ کہہ رہے تھے، ان کے اپنے ترجمان کے پی کی آن ریکارڈ ہے، ان کا کلپ نکالیں کہ وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ریلیف کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف مطلب ہے کہ اب ریلیف کے لیے تو پھر کس چیز کے لیے؟ آپ جب کرکٹ کا اسٹیڈیم جو ہے اس کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ویسے وقت کر دیا اس کے لیے نا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا کہ میں تو آپ کے پی کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہوں. میں کے پی کے ترجمان کی، میں آپ اس کے ترجمان کا کلپ نکالیں، اس کو خود کہ اپنے منہ سے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وزیر اعلیٰ کا جو ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر پھر کس چیز کے لیے ہے؟ آپ کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا ہے. آج عوام مر رہی تھی. آپ کو بتائیں کہ وہ جو ناردرن میں جو 5 دوست جو ہیں وہ جو پانی لے گئے اس کو،
وہ کس کا حلقہ تھا؟ وہ وزیر اعلیٰ کا اپنا ڈویژن تھا، ٹھیک ہے. اب جب جب لوگ کھڑے ہوئے، لوگوں نے ان کو لان تان کیا، وہ کہہ رہے میرا ہیلی کاپٹر حاضر ہے آپ کے لیے. تو آج ترجمان مجھے بتایا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر اب کیوں حاضر ہے؟ اچھا سر، ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا، ٹائم کی قلت ہے سر. منور تالپور صاحب کی آپ نے گفتگو دیکھی ہوگی، 50 روپے وہ بانٹ رہے ہیں، لوگ تنقید کر رہے ہیں. میں چاہوں گا سر آپ اس کو ذرا تھا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. امیر جیلانی صاحب کی آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی سر، وہ منرل واٹر سے پیر دھو رہے ہیں. منظور وسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وینس لگ رہا ہے سن. لوگ ان تمام بیانات کو کہہ رہے ہیں یہ تذلیل ہو رہی ہے متاثرین کی. سر کیا کہیں گے اس پر آپ؟ سر یہ رویہ ہونا چاہیے. دیکھیں اگر کوئی میری پارٹی کا کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی ورکر غلط کام کرے گا، میں اس کو بالکل تنقید کروں گا. دیکھیں اگر میر منور تالپور صاحب اگر 50 روپے 100 روپے بانٹ رہے ہیں، بہت سے لوگ تھے، وہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے، بانٹ رہے کچھ نہ کچھ کسی کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، 50 کم ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا علاقہ ہوگا. لیکن اگر اس نے بات کی ہے، وینس کی بات کی ہے، یا یہ اس قسم کے پاؤں دھونے والی فوٹیج آئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط بات ہے. سر میں نے اسی لیے آپ سے سوال کیا، مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کریں گے، میں نے اس لیے آپ سے بالکل میں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا. آج جس طریقے سے وہ چھاپا مارا گیا اور وہاں پر مچھردانیاں جو وہاں کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے رکھی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا، میں نے صرف سطری دیکھا کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کی مچھردانی ڈسٹریبیوٹ نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ سیکرٹری کو، ہیلتھ منسٹر کو اس جگہ کے ڈی ایچ او یا ایم ایس جس کے انڈر بھی تھے، اس کو فل فور سزا دینی چاہیے. اگر لوگوں کی چیزیں ہیں، اگر وہ آئی ہیں تو ان کو نہیں ملیں تو بالکل زیادتی ہے. لیکن اگر یہ چیز دیکھیں، دوسری طرف یہ بھی دیکھیں نا کہ جو لوگ مطلب ہے جس طریقے سے دوسری پارٹی جو ہے وہ کہتے ہیں پاکستان خدا نہ خاصا جو بھی ہو جائے پاکستان کو ہم نے اپنے جل سے نہیں روکنے، کیونکہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے. بھائی ہم نے کہا آپ کو اگر عوام ووٹ دیتی ہے آپ 100 دفعہ اقتدار میں آ جائیں، آپ کو اگر ووٹ ملتے ہیں، لیکن آج الیکشن کا موقع نہیں ہے، آج سیاست کرنے کا موقع نہیں ہے. دیکھیں ہم جب اپوزیشن میں بھی تھے، ہم نے ایک ذمہ وارانہ اپوزیشن کا رول پلے کیا. جب پاکستان کی سلامتی کی میٹنگ ہوتی تھی کشمیر کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، تو ہم سب موجود ہوتے اپوزیشن کے، لیکن ایک شخص موجود نہیں ہوتا جس کا نام عمران خان ہوتا. اور آج بھی وہی کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر اقتدار دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو پاکستان سیلاب میں ڈوب جائے. وہ تو کہتا پاکستان پہ بم گر جانا چاہیے تھا خدا نہ خاصا جب وہ حکومت سے گیا تھا. تو ایسی قسم کی اسٹیٹمنٹ جب آپ کے جو لیڈر دے گا تو ان کے ورکر کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس قسم کے بیانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک لیں گے جناب، بریک سے واپس آئیں گے تو مجھے رہنما شیخ رحیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ ہے. شیخ رحیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما، ان سے مزید بات کریں گے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کو آپ لوگوں نے نہیں بلایا آل پارٹیز کانفرنس میں. اگر میں پوچھوں سر اس بے رخی کی وجہ کیا ہے تو کیا کہیں گے سر اس پر آپ؟ اصل پہ میں آپ کو ایک گزارش کروں. اب تو میں کہہ کے بھی تھک گیا ہوں. اچھا دیکھیں، ابھی لیٹسٹ آپ نے دیکھا ہے کہ میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ آپ کی میڈیا پہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جس قسم کی گفتگو فرمائی گئی ہے اپنا پی ٹی آئی کے لیڈران نے پاکستان کی معیشت کے لیے، حیران کن. سیاست اپنی جگہ پہ، اقتدار کی ہوس اپنی جگہ پہ، صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستان کی سالمیت میں بھی مطلب آپ کھیل رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو اس کانفرنس میں یاد کیا جائے گا؟ آپ تو کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں فرماتے. پاکستان کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے آپ تو اپنی ہی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنائے بیٹھے ہیں. اور افسوس ہے ان لوگوں پہ جو لوگ آپ کی آواز کے پیچھے جاتے ہیں. اب آپ مجھے ان سب حالات میں، یہ میں نے آپ کو ابھی میں نے آپ کو یہ بات جو بتائی ہے، یہ میں نے آپ کو لیٹسٹ بات بتائی ہے. اس سے پہلے کیا کچھ ہو چکا ہے، کیا گزر چکا ہے. لوگ مر رہے تھے، لوگ تباہ حال تھے، سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں، اور آپ اپنے جلسوں میں مصروف تھے. آپ کو کوئی احساس، کوئی فکر، کو ان لوگوں کے ساتھ کوئی یکجہتی کا، میرے خیال میں شاید آپ کے ذہن میں نہیں تھا یہ بات. اور یہ تو ویسے بات آپ کی ٹھیک ہے سر، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کی بات سے نہ اختلاف کروں گا نہ اتفاق کروں گا، لیکن سر
مریم نواز صاحبہ کے والے سے آپ کیا کہیں گے؟ مریم نواز صاحبہ گئی ہیں وہاں پر. سر سن لیں گزارش سر, آپ وہاں مریم نواز صاحبہ وہاں پر گئیں اور جب وہاں متاثرین میں گئے, اچھی بات ہے جانا, بالکل جائیں, لیکن جا کے انہوں نے ان کے سر پر ہاتھ بھی رکھا, گلے ملے, اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. جن خاتون کے سر پر ہاتھ رکھا انہوں نے کہا یہ مریم نواز صاحبہ ہمارے ساتھ کرنے کیا آئی تھی, ہمیں انہوں نے کوئی مدد تو کی نہیں, کیا سر پر ہاتھ رکھنے اور گلے ملنے کے لیے آئی تھی؟ اس پر سر کیا کہیں گے؟ سن نہیں رہے یا آپ وقت یہ خبریں پہنچی نہیں ہیں کہ مریم نواز شریف ایک جماعت کی نائب صدر ہیں مرکز کی. اچھا, وہ گئیں اپنی جائیں اپنی ذات اپنے پرسنل کیپیسٹی میں. حکومت وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے, جس کی مریم نواز بھی ایک ہیں, اسی عہدیدار ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون جو اس وقت اقتدار میں ہے, جس کے ساتھ ان کی علائی جماعتیں ہیں, وہ پاکستان کے ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں, کن کن سے وہ امداد کی توقع کر رہے ہیں, کن اپنے اس محدود وسائل میں رہ کے بھی وہ لوگوں کی امداد کر رہے ہیں, لوگوں کی فلاح کے لیے, لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے. ابھی تو کام شروع ہوگا نا. ابھی تو جو ہے وہ ہے آپ کی تباہ کاریوں کے بعد. ابھی تو صرف یہ ہے کہ آپ نے راشن اور کھانا اور ان کے معاملات کو دیکھنا ہے, چھت کو دیکھنا ہے. اب جب یہ ختم ہوگا یہ سارا سلسلہ, تو اس کے بعد ان کی ریہیبلیٹیشن آئے گی, جو حکومت ہی کرتی ہے, حکومت کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. تو اس لیے میرے خیال میں باتیں کرنی ہے نا, آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں. اب تکلیف ہو رہی ہوگی کہ مریم گئی ہیں اور نہیں, تکلیف نہیں ہو رہی سر, اچھی چیز ہے, لیکن پھر ان کی مدد بھی کرنی چاہیے نا, بھی کرنی چاہیے. اچھا سر, ایک چیز اور بھی ہے, مریم نواز صاحبہ کی چلیں نہیں بات کرتا, آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کے الائنس میں ان کی بات کر لیتا ہوں. سر ایک وینس کی مثالیں دے رہے ہیں, ایک جو ہے 50-50 روپے بانٹ رہے ہیں, ایک بیٹھ کے جو ہے وہ پیر دھو رہے ہیں متاثرین کے سامنے بیٹھ کے. یہ وہ جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ کے ساتھ الائنس میں ہے, وفاق میں, ان کے رویے پر کچھ کہہ دیں سر. میں عرض کر رہا ہوں کہ الزام ہی لگانے, آپ لگاتے ہیں, آپ جیسے راجہ پرویز. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں سر, وہ ویڈیوز موجود ہیں. مطلب پہلے ہی وہ پلاننگ تھی ان کا, وہ باہر جانے کا دورہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا جو ایک ہے کام اور منصب, وہ تو آپ کو قومی اسمبلی کے وہ معاملات کو دیکھنا ان کو, کیونکہ وہ اب اچھا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, مجھے شاید اس بات کا علم نہیں تھا, لیکن انہوں نے ایک بات طے کر لی, قومی اسمبلی نے بھی طے کر لی کہ ممبران اپنی جو ایک تنخواہ ہے, جو میرے خیال میں شاید وہ سیلاب زدگان کے لیے ڈونیٹ کریں گے. اچھا, میری نظر میں اب جائیں, ضرور جانا چاہیے آپ کو ان کے ساتھ, تاکہ ان کو احساس ہو سیلاب زدگان کو کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اس سے زیادہ جو اہم ہے, چلیں سر ٹائم کی قلت ہے, ورنہ آپ سے مزید بات کرتے تھے. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, شیخ اصغر روہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جناب سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں, تو کل انشاءاللہ 11 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.